अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। हाज़रीन व नाज़रीन, अक़ायद के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर रहता हूँ। अब तक तौहीद, अदालत और नबूवत के ऊपर चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि उसूल दीन यानी किसी को भी मुतदय्यन कहने या मुसलमान कहने के लिए उसका 3 बातों को मानना ज़रूरी है, जिसमें एक अल्लाह की तौहीद, दूसरे 1,24,000 अम्बिया का यकीन और तीसरे क़यामत का अक़ीदा है। लेकिन अगर कोई 2 बातों को इजाफ़ा कर दे, यानी तौहीद के बाद अदालत का भी यकीन हो और नबूवत के बाद इमामत का यकीन भी उसके सीने में हो, तो फिर ऐसे इंसान को मुसलमान से आगे बढ़कर हम मोमिन या शिया कहते हैं। उसूल दीन के नाम पर 3 चीज़ें और उसूल मज़हब के नाम पर 5 चीज़ों को जानना और मानना ज़रूरी है। और जैसा हम ये जानते हैं कि अक़ीदे को किसी के कहने की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि हर इंसान का अक़ीदा उसका अपने लिए साबित होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं अल्लाह को एक कह रहा हूँ तो ये इसलिए न हो कि चूँकि मैं मुसलमान खानवादे में पैदा हुआ लिहाजा मैं अल्लाह को एक मानूँ, मैं चूँकि एक शिया घराने में पैदा हुआ लिहाजा मैं इमामों को मानता रहूँ। ऐसा करना काफ़ी नहीं होगा। ये बात बस उस वक्त तक ठीक है जब तक हमारे जहन में सवाल न उठे, यानी कोई एक ऐसा मुसलमान जिसके जहन में कभी तौहीद को लेकर कोई शक ही ना हुआ हो, जिसको नबूवत को लेकर कभी कोई शक ही ना हुआ हो, क़यामत के लिए कभी कोई शुबहा जहन में पैदा ना हुआ हो, तो फिर इसके लिए अपनी जुस्तजू लाजिम नहीं है और इसका अक़ीदा तौहीद, नबूवत और क़यामत इसके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर किसी के जहन में ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के वजूद या उसकी तौहीद पर शक हो, या नबूवत या इमामत के मामले में उसके जहन में सवालात उठते हों, या क़यामत को लेकर वो पूरी तरह से मुतमईन न हो, तो ऐसा इंसान सिर्फ़ अपने ख़ानदान के मुसलमान या शिया होने की वजह से शिया कहलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अक़ायद को किसी दूसरे से नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक हमारे जहन में सवाल नहीं उठता। जब सवाल उठ जाएगा तो फिर हमें अपनी जुस्तजू करनी होगी। गोया खुलासा कलाम ये है कि अगर कोई इंसान जिसके जहन में अक़ायद को लेकर सवाल ना उठे, यानी उसका ईमान इस कदर मज़बूत हो कि कोई शक और शुबहा उस पर वार न करे, तो उसके लिए लाजिम नहीं होगा कि वो तहक़ीक़ करे। लेकिन अगर जहन में कभी भी ज़र्रा बराबर भी शक हो जाए अक़ायद के बारे में, तो फिर दीन ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत और क़यामत के लिए तुम्हारे पास अपनी अक़ली दलीलें होनी चाहिए। हमारे मराजा कराम के अमलिये यानी तौज़ीहुल मसाइल के पहले ही सफ़े पर यह बात वाज़ेह कर दी जाती है कि तक़लीद का मामला सिर्फ़ और सिर्फ फ़ुरूए दीन में है, यानी अमलियात में, और अक़ायद में तक़लीद हराम है। नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे खोला जाएगा, हज के अरकान क्या होंगे, ज़कात का हुक्म क्या है, खुम्स कैसे निकाला जाएगा, इन सारी चीज़ों में हम किसी भी मर्जा की तरफ रुजू कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह एक है तो कैसे एक है, उसकी सिफ़ात का माना क्या है, उसकी ज़ात कैसी है और उसके अफ़आल क्या हैं, इस बात को मैं किसी के कहने से नहीं मानूंगा, बल्कि मेरे पास अक़ली दलाइल होने चाहिए। इस मुक़दमे के साथ अब बात करते हैं तीसरे अक़ीदे यानी अक़ीदा नबूवत की, कि एक मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो ये बात जानता हो कि अल्लाह ने इंसान की हिदायत का इंतज़ाम किया है और इस इंतज़ाम में 1,24,000 अम्बिया को भेजा, जिसमें आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आखिरी पैगम्बर की नबूवत का यकीन नबूवत ख़ासा का अक़ीदा कहलाता है। पैगम्बर इस्लाम की नबूवत और रिसालत पर यकीन के लिए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनको जानें और पहचानें। पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि आप 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील और आम मुसलमानों के अक़ीदे में 12 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके बचपन में ही आपके वालिद का गुज़र जाना और कुछ बरस के बाद वालिदा का दुनिया से चले जाना और फिर कुछ अरसे के बाद आपके वली यानी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दुनिया से चले जाना, ये 3 गम पैगम्बर को बचपन में देखने पड़े कि जिसके बाद आपके चचा और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम की किफ़ालत की और आपकी ज़िम्मेदारी संभाली।
اور پیغمبر اسلام کی تربیت حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات حضرت علی کے والدین ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں ہوئی۔ لہٰذا 40 برس تک پیغمبر اسلام کی جو تربیت ہے وہ حضرت ابو طالب کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور اس تربیت کا اثر یہ ہے کہ آپ نے اس جاہل ماحول میں کہ جہاں انسانی معاشرہ ختم ہو چکا تھا، جہاں جینے کا کوئی قانون نہ تھا، ایسے عرب کہ جو 40 سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں کرتے تھے، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شادی کا نظام ختم ہو چکا تھا اور جس کے گھر پر چاہتے حملہ کرتے اور وہاں سے عورتوں کو اٹھا لایا کرتے تھے، ایسے جنگجو اور وحشی ماحول میں پیغمبر اسلام کی تربیت کی جو ذمہ داری حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے اٹھائی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ایسے غلیظ ماحول میں پیغمبر کو صادق اور امین کہا جانے لگا۔ یعنی پیغمبر کا کردار 40 برس میں اس حد پر پہنچ گیا تھا کہ جو کسی بھی انسانی قانون کو نہیں مانتے تھے، جو کسی بھی حسن عقلی کو قبول نہیں کرتے، وہ بھی پیغمبر کے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا 40 سال تک جب اللہ کی طرف سے توفیق اور حضرت ابو طالب کی تربیت شامل حال رہی، تو 40ویں برس میں حضرت جبریل امین پیغمبر اسلام کو آ کر یہ خبر دیتے ہیں کہ اب وہ موقع آ چکا ہے جب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ اور اس طرح سے 40 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ یہاں پر عام مسلمانوں میں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40ویں برس میں نبی بنے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے آغاز سے نبی کہلاتا ہے۔ قرآنی دلیل حضرت عیسیٰ کے طور پر ہمارے سامنے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں صاحب کتاب ہوں۔ گہوارے میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سیرت کے آئینے میں خود پیغمبر اسلام کا یہ قول ہمیں مل جاتا ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود آب و گل کے درمیان تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، بس جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ 40 برس تک پیغمبر اسلام نے وہ سیرت پیش کی، وہ کردار پیش کیا کہ لوگ آپ کی باتوں پر شک نہ کریں، لوگ آپ کو جھوٹا معاذ اللہ نہ کہیں۔ تو جب یہ یقین پیدا کروا دیا اور کردار کا لوہا منوا لیا، تب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جب اس آواز کو بلند کیا تو 2 طرح کے افراد نظر آئے۔ ایک وہ افراد کہ جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے، حالانکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہیں دوسری طرف ایک بڑی تعداد عرب میں ان افراد کی تھی جو پیغمبر کے دشمن بن گئے اور آپ کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پیترے اور نئے نئے کارنامے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے اپنے گھر والوں نے بھی آپ کی پیغمبری کا انکار کیا، کہ جن میں سب سے بڑا نام ابو لہب کا ہے، کہ جو رشتے میں پیغمبر کا چچا ہے، لیکن قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے اس کی کارگزاریوں کی بنیاد پر کہ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے پیغمبر کو ہدایت کا راستہ دکھانے اور اللہ تک پہنچانے کے راستے میں بہت ایذا پہنچائی، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس کی زوجہ ام جمیل بھی پیغمبر کو پریشان کیا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اور اسلام میں کسی رشتے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں ایمان نہ پایا جائے۔ لہٰذا اگر حضرت نوح کا بیٹا بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ جہنم میں غرق ہو جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام آخری پیغمبر کا چچا بھی اگر اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہو تو پھر قرآن اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب بانگ توحید کو بلند کیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکیوں کی طرف بلایا، ظلم سے دور رہنے کی نصیحت اور مظلوم کا ساتھ دینے کا وعدہ لیا، تو بہت سے افراد پیغمبر کے ساتھ ہیں، لیکن جو مخالف تھے انہوں نے ان اسلام لانے والوں پر ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چند برس کے بعد پیغمبر نے مسلمانوں کے ایک گروہ سے یہ کہا کہ اب تمہارا مکے میں رہنا مشکل ہو چکا ہے، لہٰذا کسی ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو اور تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ اور یہاں سے ایک ہجرت نظر آتی ہے جسے ہجرت حبشہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حبشہ اس دور میں وہ ملک تھا
کہ جہاں کا رولر اور بادشاہ عیسائی مذہب تھا اور حضرت عیسیٰ کو نبی اور وہ اپنے خیال میں اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ حبشے کا حاکم بہرحال حضرت عیسیٰ کا چاہنے والا ہے اور میں جو نبوت اور رسالت لے کر آیا ہوں وہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہے، لہٰذا جب تم میری نبوت اور رسالت کو اس تک پہنچاؤ گے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک قافلہ مکے سے حبشے کی جانب نکلا کہ جس کے سردار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر طیار ہیں۔ اور یہ قافلہ جب حبشے پہنچا تو دشمن نے بھی اپنے کارندے کو بادشاہ تک پہنچایا کہ یہ ہمارے ملک سے فرار کر کے آئے ہیں، لہٰذا انہیں ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ حبشے کے بادشاہ نے اپنی پرانی دوستی کی بنیاد پر اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہا، مگر حضرت جعفر نے یہ کہا کہ تم بادشاہ ہو اور ہمارے پیغمبر نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، حضرت مسیح کے چاہنے والے ہو، لہٰذا عدل و انصاف سے فیصلہ کرو گے، اور ہم اسی امید میں تمہارے ملک میں آئے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ یہ عیسیٰ اور مسیح کا نام لے رہا ہے تو پھر وہ چونک کر کہتا ہے کہ تم عیسیٰ کو کیسے جانتے ہو اور مسیح کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اور وہ پیغمبر جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اب حضرت جعفر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے افراد نے اسلامی عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی شخصیت کو حبشے کے بادشاہ کے سامنے رکھا تو پھر وہ اس بات کا قائل ہوا کہ تم میری امان میں ہو اور تمہارے عقیدے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے خلاف خدا یا خلاف حق و حقانیت کہا جائے، لہٰذا تم میرے ملک میں اسی طرح رہو جیسے دوسری رعیت زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ افراد حبشے میں محفوظ رہے، لیکن جو افراد مکے میں موجود تھے اور حبشے نہیں پہنچ سکے ان کے اوپر ظلم بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر کی رسالت کے اعلان کے 13 برس ہونے کے بعد 2 بڑے مجاہد اور بڑے محسن جو پیغمبر کے ہر موقع پر کام آنے والے تھے، 2 بڑے محسن حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اب جبریل امین نے پیغمبر اسلام کو یہ پیغام دیا کہ اب یہ مکہ آپ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، عام لوگوں کو تو پہلے سے ہی پریشان کیا جا رہا ہے، اور جب آپ کا دفاع کرنے والے حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں تو اب یہ مکہ اس لائق نہیں رہا کہ آپ یہاں زندگی گزاریں۔ اور پیغمبر کی بعثت کے یعنی اعلان رسالت کے تقریباً 13 برس کے بعد پیغمبر نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کی جانب نکل گئے۔ اس کو ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں بہت سے افراد پیغمبر اسلام کے ساتھ مکے سے مدینے منتقل ہو گئے، اور اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی ہجرت سے مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر یعنی سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام تقریباً 52 برس کی عمر میں مدینے میں تشریف لائے اور مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ پیغمبر کے وہاں پہنچنے سے پہلے مدینے والے بھی جاہل عربوں کی مانند آپس میں جھگڑے کرتے تھے، لہٰذا پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے کے بعد جب آپ نے لوگوں کو صلح اور صفائی کی طرف بلایا اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی دعوت دی تو ان قبیلوں نے پیغمبر اسلام کا باقاعدہ استقبال بھی کیا اور ساتھ دینے کا وعدہ بھی۔ حالانکہ ایک طرف جب پیغمبر نے امن کی دعوت دی تو وہ افراد کہ جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے اور جن کا کام تھا کہ وہ اسلحے بناتے اور عربی قبیلوں کو بیچتے یا پھر ان کو کرائے پر دیتے تاکہ وہ جھگڑا کرتے رہیں، پیغمبر اسلام کے امن اور صلح کے نعرے کے ساتھ ان کے کاروبار میں جب خلل پڑنے لگا تو ایسے تمام افراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اور اب یہاں سے پیغمبر کے مدینے میں پہنچنے کے بعد وہ دشمن کہ جو مکے میں موجود تھے اور وہ دشمن کہ جن کو اپنے تجارت میں خطرہ محسوس ہوا وہ سب ایک ہو گئے اور پیغمبر کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور ابھی پیغمبر کو مدینے میں پہنچے ہوئے 1 برس بھی نہیں ہوا تھا کہ سن 2 ہجری میں ان تمام افراد نے مدینے کے اوپر چڑھائی کی کہ جن میں سب سے آگے ہمیں ابو جہل اور یزید کے دادا کا نام نظر آتا ہے کہ یہ افراد مدینے پر حملہ کرتے ہیں اور پھر جنگ بدر شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور جب ہم جنگ بدر کو پڑھیں گے تو ایک ظریف نقطے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آج کے دور میں جو افراد مسلمانوں پر یا اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا
اور اسلام نے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے تو انہیں پیغمبر کی زندگی کی تمام جنگوں اور بالخصوص اس پہلی جنگ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کا نام دیا گیا، یہ مدینے سے نزدیک ہوئی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کسی ملک پر حملہ کرنے نہیں گئے، کسی شہر پر قبضہ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ مکے والوں نے جب مدینے پر حملہ کیا تو پیغمبر نے اس شہر کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی اور مجاہدوں نے اپنا خون بہایا۔ حالانکہ جنگ برابری پر ہوتی ہے، جبکہ اس جنگ میں دشمن کی طرف سے 1000 افراد تھے اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 313، اور ان 313 میں بھی وہ افراد کہ جنہوں نے شاید اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والوں میں اکثر وہ طبقہ شامل تھا جو اب تک دبا اور کچلا کہلاتا تھا، جن کو ہمیشہ دبایا گیا، جو ہمیشہ مظلوم قرار پائے۔ انہوں نے پیغمبر کے اوپر اسلام لا کر اپنے آپ کو پیغمبر سے نزدیک کیا تھا۔ لہٰذا دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف عربی جنگجوؤں کی پوری فوج ہے جو 1000 افراد پر مشتمل، اور دوسری طرف ایسے پسماندہ افراد، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اور اسلام کا نام مٹ جائے گا، جبکہ پروردگار جو حکیم بھی ہے اور عادل بھی، لہٰذا اس کی تدبیر کے آگے کسی کی نہ چلی اور 313 افراد نے ان 1000 کو شکست دی، اور اس طرح سے اسلام کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر مسلمان جیت گئے۔ ان کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے اور ان کی مدد کے لیے اللہ ضرور کوشش کر رہا ہے، اور اسی بات کو قرآن میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جنگ بدر کو بیان کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اے محمد تم نے پتھر نہیں چلائے، یعنی جنگ بدر میں تمہاری طرف سے کنکریاں نہیں پھینکی گئیں بلکہ وہ کنکری پھینکنے والے ہم تھے، یعنی فرشتوں نے مدد کی اور اللہ کا ساتھ ملا اور مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ سن 2 ہجری میں واقع یہ جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں ایک بار پھر مکے کے تمام منکر اور کفار کہ جو ظالم بھی تھے آپس میں جمع ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا دوسری جنگ جسے جنگ احد کا نام دیا جاتا ہے وہ واقع ہوئی، اور یہ جنگ بھی مدینے کے نزدیک واقع ہوئی ہے، یعنی اس جنگ میں بھی پیغمبر نے کسی شہر پر حملہ نہیں کیا بلکہ دوسرے افراد مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس جنگ کو بھی اللہ کی مدد سے پیغمبر اسلام نے جیتا اور جنگ احد میں ایک بار پھر کفار قریش شکست کھا گئے۔ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ پیغمبر کی 10 سالہ زندگی یعنی سن 2 ہجری سے سن 11 ہجری پہلی جنگ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ تقریباً 10 برس میں 80 جنگیں مسلمانوں کے اوپر تھوپی گئیں کہ جن میں پیغمبر اسلام نے شرکت کی، اور اس طرح سے دین اور اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا نے دیکھا کہ جب چند برس کے بعد وہی مسلمان جن کے گھروں سے نکالا گیا تھا، جن کا مال و اسباب لوٹا گیا تھا، یعنی مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وہی مسلمان خدائی طاقت کے ساتھ سن 8 ہجری میں دوبارہ مدینے سے مکے میں داخل ہوئے۔ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اگر اس کی سرپرستی پروردگار نہ کر رہا ہوتا اور عام جنگ یا عام حکومت کا خواب ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کہ جن کو مکے والوں نے ستایا تھا، آج جب وہ پاور میں آ گئے تھے اور مکے کو قبضہ کر لیا تھا تو تمام دشمنوں کو سزا دیتے، لیکن پیغمبر چونکہ دین کو پھیلانے آئے تھے، امن کو پھیلانے آئے تھے، لہٰذا مکے میں وارد ہوتے ہوئے سن 8 ہجری میں پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس وقت تک جب تک مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ہر کوئی امان میں ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب کسی جذباتی مسلمان نے علم لے کر رات میں یہ کہنا شروع کیا الیوم یوم الملحمہ کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اس کا پرچم بھی اس سے لے لو اور نعرے کو بدل دو، ہم کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتے، لہذا مولا کائنات علم کو لیتے ہیں اور نعرہ بدلتا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن مرحمت کا دن ہے، یعنی رحمت للعالمین اگر مدینے سے مکے واپس آئے ہیں تو کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت کو پھیلانے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر مکے میں رہ جاتے
اور بادشاہت کو قبول کرتے، لیکن پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد دوبارہ مدینے جانا پسند کیا، اور اب جو پیغمبر واپس آئے تو 2 برس کے بعد سن 10 ہجری میں وہ موقع آیا جب پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں کو دعوت دی کہ اب تک میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھا دیا ہے، روزے کے آداب بیان کر دیے، ایک عبادت جسے حج کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کئی خرابیاں داخل کر دی گئی تھیں۔ اس حج میں نئے نئے خرافات اس عرصہ دراز میں پیدا ہو گئے تھے، لہٰذا پیغمبر نے سن 10 ہجری میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم سب کے سب میرے ساتھ حج پر چلو تاکہ میں پریکٹیکل کر کے تم کو حج بتا دوں کہ اللہ کون سا حج قبول کرتا ہے، اور اتنے دنوں میں ان افراد نے حج کو کیسے بدل دیا ہے۔ لہٰذا سن 10 ہجری میں پیغمبر اسلام حج کے ارادے سے مدینے سے نکلتے ہیں، اور 10 ہجری کا حج جب تمام ہوا تو پیغمبر اسلام حج کے اتمام کے بعد مدینے واپس ہوتے وقت ایک مقام پر پہنچے جس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اور ابھی پیغمبر کے ساتھ 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا کہ جبریل امین پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر بہت پہلے نازل ہو چکا ہے اور پہنچایا جا چکا ہے۔ فَإِن لَّم بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی کو انجام نہ دیا، یعنی یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کے تمام کاموں کو قبول کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ آپ لوگوں کے شر اور ڈر سے محفوظ ہیں، یعنی جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کو آپ پہنچا دیں۔ آیت کے ان 3 حصوں سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیغمبر جو پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر رسالت کا دار و مدار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہ پہنچایا گیا تو گویا پیغمبر کی اب تک کی 22 برس کی تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ پیغمبر جب اس کو پہنچائیں گے تو انہیں لوگوں سے خطرہ بھی ہوگا، لہٰذا اللہ کی طرف سے اطمینان دلایا گیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک طویل خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی مقام ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے اس طویل خطبے میں عقائد کی یادآوری، احکام کی ضرورت، اپنا اختیار اور قیامت تک آنے والے ہدایت کے انتظام کو بیان کیا گیا، اور آخر میں اپنے جانشین، اپنے ولی اور اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا کہ یہاں سے ادامہ رسالت اور ادامہ نبوت امامت کی صورت میں پہچانا جائے گا۔ لہٰذا ہم شیعوں کا چوتھا بنیادی عقیدہ امامت کا عقیدہ ہے کہ جب رسالت تمام ہوئی تو امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر موضوع امامت کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، ہم سب کو دعائے خیر میں فراموش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔